अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तसव्वुर हुसैन और आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़ डॉट पी के साहिवाल। नाजरीन, आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने लगा हूं वो मौजू ये है कि पिछले एक दो दिन से जो पाकिस्तान की लड़की हैं, बेटी आप कह सकते हैं, जो कि इस वक्त बाहर की कंट्री में मौजूद हैं, एक उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो बयान है वो सोशल मीडिया पर सामने आया है। उनका कहना ये था कि जो मलाला यूसुफजई की मैं बात कर रहा हूँ, तो मलाला यूसुफजई नोबल इनाम याफ्ता जो है ना वो लड़की हैं, पाकिस्तान की पहली जो है ना वो फीमेल हैं। तो उनका एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो है वो बयान वो सामने आया है। उनका कहना ये था कि मुझे समझ नहीं आती कि मर्द और औरत निकाह क्यों करते हैं, तो ये जो है जिंदगी निकाह किए बगैर इकट्ठे रहकर जो है वो बसर की जा सकती है। उन्होंने किस प्रोस्पेक्टिव से ये बात की और इस बात को करने का मकसद क्या था, जरूरत ऐसी क्यों पेश आई, और इसको मजहबी हलकों में और बाकी जो सोशल हल्के हैं उनमें उनको किस नज़र से देखा जा रहा है। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे जो हैं वो मेरे साथ हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान मौजूद हैं। सैयद हुज़ैफा बुखारी, आप सदर हैं शबाब अहले हदीस पाकिस्तान के, उसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साहिवाल से आपका ताल्लुक है। तो जी, मैं शामिल करता हूँ अपने साथ सैयद हुज़ैफा बुखारी को। जी हुज़ैफा भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्लाह पाक का करम है। सबसे पहले तो हुज़ैफा भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला है प्रोग्राम के लिए। तो बिला किसी तातुल के चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। मलाला यूसुफजई बहुत ही ज़्यादा पहले भी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहती हैं और आजकल जो एक उनका सोशल मीडिया पर बयान चल रहा है बहुत ही ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है हर हल्का की जानिब से। लिबरल्स जो हैं वो उनका जो नैरेटिव है वो उनमें सामने आ रहा है। तो इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, किस नज़र से देखते हैं आप उनके बयान को? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले सेंट्रल न्यूज़ और सफर भाई आपका शुक्रिया इस ऐसे एक अहम टॉपिक पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो इस वक्त ट्रेंडिंग इशू चल रहा है पाकिस्तान में भी और दूसरे हल्कों में भी, मलाला के हवाले से, उस पे इस्लाम के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आपने मुझे दावत दी है। आपका बहुत शुक्रिया, सेंट्रल टीम पूरी का शुक्रिया। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वही की ज़ुबान से, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक है, नबी पाक ने फरमाया निकाह मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जो शख्स मेरी सुन्नत से मुंह फेरता है वो हम में से नहीं है। अब निकाह जैसी एक बाबरकत सुन्नत और जना से बचने के लिए जो दूसरा रास्ता है हमारे पास, अगर हम लोग मलाला के कहने के मुताबिक चलेंगे तो माजरत के साथ ना हमारे अंदर हया रह जाएगी, ना हमारे अंदर शर्म रह जाएगी और ना हमारे मुआशरे में कोई शर्म व हया की बका वापस रह जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके मुताबिक ये इस वक्त बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं और बहुत ज़्यादा दानिश्वर हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। इनके मुताबिक जो सारी इस्लामी रसूमात, इनकी जो किताब थी वो अभी आप पढ़ के देखें तो उसके अंदर आता है कि दाढ़ियों वाले इनको फिरौन की याद दिलवाते हैं और जो खवातीन पर्दे में रहती हैं वो इनको दौरे जहलियत की याद ताज़ा करवा देती हैं। माजरत के साथ एक दो तीन चीज़ें मैं बयान करना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उन्होंने निकाह करके दिखाया हमें, तो नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसका क्या मतलब था उनके पास इल्म नहीं था? खुलफा राशिदीन ने निकाह किए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने निकाह किए, अहले बैत ने निकाह किए, अल्लाह के जितने बुजुर्गान दीन इस दुनिया में गए हैं बड़े बड़े, उन सारों ने निकाह किए हैं। तो इसका मतलब है नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उनके इल्म में कमी थी, ये ज्यादा दानिशवर बन गई हैं और ज़माना जahलियत की इनको याद आती है कि इनके नजदीक ये वही लिबरल लोग हैं जो कहते हैं कि आंखों का पर्दा होना चाहिए, जी दिल का पर्दा होना चाहिए, ठीक है, लिबास का बेपर्दा हो जाना कोई मसला नहीं होता, आंखों में हया होनी चाहिए। तो इनकी आंखों में हया फातिमा से ज्यादा है, हमारी उम्मतुल मोमिनीन से ज्यादा है, इनके दिलों में शर्म हया उनसे ज्यादा है। अगर उन्होंने ये पर्दा करके दिखाया है, अगर उन्होंने अपने चेहरों को, अपने जिस्मों को ढांप के दिखाया, तो इनको करते हुए क्या मौत पड़ती है। और मलाला ने जो बात की है जिस कल्चर की, वो जिस मुल्क में रह रही है उस कल्चर का प्रचार इस वक्त कर रही हैं। वहां पर ये चीजें कहते हैं कि जिन बगैर निकाह के रह जाए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर वहां पर है। माजरत के साथ ये कल्चर हम लोग पाकिस्तान में नहीं करने दे सकते। पहले इन्हीं की तरह के लोग हैं जिन्होंने मेरा जिसम मेरी मर्जी के यहाँ पे कंप्लेन चलाई रखी है, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाकर और उनको ट्रक की बत्ती के मगर लगाकर, ट्रक की लाइट के पीछे लगाकर आप ऐसे यहाँ पर इशू क्रिएट कर देंगे, ये हम लोग नहीं होने दे सकते माजरत के साथ।
جہاں کے کلچر کی آپ بات کر رہی ہیں، وہاں پر جب اس طرح کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے۔ آپ یقین کریں تصور بھائی، ہمارے پاکستان میں ہماری شناخت ہوتی ہے ہمارے باپ کے نام سے، ہمارے شناختی کارڈ پر ہر جگہ ہمارے والد کا نام لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ لیکن یہ جن ملکوں کی یہ بات کری، جس کلچر کی یہ بات کری، وہاں پر بچے کی شناخت ماں کے نام سے ہوتی ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا باپ کون ہے۔ جی حذیفہ بھائی، بہت بجا فرمایا آپ نے، بڑا ہی احسن انداز میں آپ نے اس کے اوپر سارا جو ہے وہ ان کا جو نیریٹو ہے اس کا آپ نے وہ بیان کیا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ تو چند دن پہلے جو تھا یہاں پر پاکستان میں بھی جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی کی حق میں بالکل ریلیاں نکالی گئیں، اور چند جو بالکل مٹھی بھر لبرلز خواتین تھیں وہ سامنے آئیں اور انہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ تو ملالہ یوسف زئی جو ہیں وہ ان کا بھی بالکل نیریٹو جو ہے وہ اس بیان کے پیچھے وہ وہی نظر آ رہا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک اور جو تھوڑا سا ملالہ یوسف زئی کا جو ہے بیک گراؤنڈ اس کی طرف ہم چلتے ہیں، جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ ملالہ یوسف زئی پر حملہ ہوا، حملہ ہونے کے بعد ان کو باہر جو ہے نا وہ بھیجا گیا، وہاں پر انہیں جو ہے وہ نوبل پرائز جو ہے وہ دیا گیا۔ تو اس کے بعد اچھا بعض حلقے جو ہیں پاکستان میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو تھا، یہ جو ساری چیزیں تھیں وہ یہ ساری چیزیں پلان تھیں، ملالہ کے اوپر حملہ کرنا اور ملالہ کو پھر باہر لے کر جانا، نوبل پرائز دینا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملالہ ایک جو ہے وہ ان کے جو جس ملک میں وہ رہ رہی ہیں، جن لوگ رہ رہی ہیں، جو کفار ہیں، ان کا ایک پلان ہے پاکستان کا فیوچر کے لیے۔ وہ پاکستان کے فیوچر کے لیے ملالہ کو تیار کر رہے ہیں، اور ملالہ کو تیار کرنے کے بعد وہ پاکستان کو انٹروڈیوس کروائیں گے ان پالیٹکس۔ کچھ حلقوں کا یہ ماننا ہے، بلکہ بہت زیادہ حلقوں کا یہ ماننا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں تصور بھائی، اگر اس پہ ظلم ہوا سال کے طور پر، آپ نے انسانی ہمدردی کے تحت اس کو باہر لے گئے اس کا علاج کروانے کے لیے، بعد میں آپ نے اس کی جو سٹرگل تھی آپ کے نزدیک، جو اس کو سٹرگل وہ کہتی ہے کہ اسکول کھولنے چاہیے، آپ اس کے بارے میں آپ نے اس کو نوبل پرائز دے دیا۔ یہاں پر کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، دہشت گردی کا کتنے لوگ شکار ہوئے ہیں۔ آرمی پبلک اسکول والا معاملہ آپ دیکھ لیں، کتنے بچے وہاں پر شہید ہوئے اور کتنے بچے وہاں پر زخمی حالت میں پائے گئے اور بعد میں علاج کیا گیا ان کا پاکستان میں۔ آج تک ان کو تو آپ نے نوبل پرائز نہیں دیا، ان کے ساتھ تو آپ نے ہمدردی نہیں کی۔ کتنے یہاں پر دہشت گردی کے شکار لوگ ہمارے ہو گئے، کتنے یہاں پر فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھ گئے، ان کو تو کبھی آپ نے فرقہ واریت کے نام پر، اس کے بعد دہشت گردی کے نام پر یہاں پر لوگ شہید ہوئے، یا یوتھ جو پاکستان کے لیے اسٹرگل کر رہی تھی وہ کتنے لوگ شہید ہوئے، ان کے ساتھ تو کبھی آپ کی انسانی ہمدردی نہیں جاگی۔ آپ ملالہ والے واقعے کی بات ہی لے لیں، ملالہ کے ساتھ اس کی ایک دوسری دوست بھی تو تھی کلاس فیلو، جس کو گولی لگی تھی، اس کا علاج کیوں نہیں کروایا گیا؟ صرف اور صرف ملالہ ہی کو کیوں ٹارگٹ بنایا گیا؟ ملالہ کو ہی لے کے جایا گیا اور اس کو جناب صاحب اس کا ٹریٹمنٹ کر کے تو اس کو ایک ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا۔ تو جو باقی لوگ اتنے شہید ہوئے ہیں اس پاکستان کے اندر، دہشت گردی کے شکار ہوئے ہیں، اور اس کی جو سہیلی کی بات ہی میں کر رہا ہوں کہ وہ بھی تو اس کے ساتھ ہی تھی، اس کو بھی تو گولی لگی تھی، وہ بھی زخمی ہوئی تھی، اس کو باہر کیوں نہیں لے جایا گیا؟ گولی لگی تھی، وہ بھی زخمی ہوئی تھی، اس کو کیوں نہیں لایا گیا؟ اس کا علاج کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہاں سے کچھ کڑیاں اس طرح کی ملتی ہیں کہ پتہ لگتا ہے یہاں سے کچھ کہ واقعی پری پلان اس طرح کی ملتی ہیں، پتہ لگتا ہے کہ واقعی پری پلان سارا کچھ تھا۔ پری پلان سارا کچھ تھا، کچھ کڑیاں ایسی جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ یہ سارا کچھ پری پلان تھا، آپ کا یہ کہنا ہے۔ اچھا نیکسٹ، جب میں آپ کے آگے ہم اگر اس ٹاپک پر چلیں تو ملالہ یوسف زئی کو جس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ اپ گریڈ کیا جاتا ہے، حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ تعلیم نسواں کی بات کرتے ہیں، تو جس نیریٹو کو یہ لے کر چل رہی ہیں وہ ہمارے دین اسلام کے بالکل اینٹی ہے۔ تو اگر بات کریں اس نیریٹو کی، تو اگر ہم اپنے دین اسلام کی بات کریں تو میں تھوڑا سا، چونکہ آپ کا ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو اکارڈنگ ٹو اسلام، جو اسلام جو ہے وہ حقوق نسواں پر کتنا فوکسڈ ہے، اور اسلام کتنا فوکسڈ ہے جو ہے نسوانی جو تعلیم ہے، عورتوں کی جو تعلیم ہے، فیمیل ایجوکیشن ہے، اس کے اوپر اسلام کتنا فوکسڈ ہے، میں وہ جاننا چاہوں گا آپ سے۔ دیکھیں تصور بھائی، سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ہدایت ہے، فرقان حمید ہمارے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر سارا کچھ موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ جو لوگ جانتے ہیں یعنی کہ علم والے ہیں اور جو نہیں جانتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور جاہل لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، قرآن کی تعلیم ہے۔ دوسری چیز، اور آپ یقین کریں اس کی تفسیر میں جا کر پڑھیں، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ مرد کو پڑھنا ہونا چاہیے یا عورت کو پڑھا ہونا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طلب العلم کل فریضۃ علی مسلم و کل مسلمات،
طلب العلم الفریضۃ کل مسلم والمسلمات، کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے حقوق نسواں کی بات دین پہلے ہی کر رہا ہے۔ آپ جس کلچر کے لے کر بات کر رہی ہیں وہاں پہ تو حقوق نسواں ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے اگر جا کے دیکھیں تو عرب کے معاشرے میں یا دوسرے معاشروں میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ حقوق نسواں کو نظر ہی نہیں آتا۔ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیاں پیدا ہوتی تھی نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ دین نے آ کر بتایا کہ ماں، ایک عورت کو ماں کا رتبہ دے دیا، اور جنت، جنت جس کے لیے انسان ساری کوشش کرتا ہے، ساری زندگی اس کے لیے گزار دیتا ہے، اس کو ماں کے قدم تلے قرار دے دیا۔ بیٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی طرح کفالت کرتا ہے، اس کی ذمہ داری پوری کرتا ہے اور اس کو اچھے گھر کی طرف روانہ کرتا ہے، رخصت کرتا ہے، قیامت والے دن میں اور وہ شخص اس طرح ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی۔ آگے جا کے اور عرض کر دیتا ہوں میں کہ جن کلچر کی بات یہ کر رہی ہے، جس کلچر کی بات یہ کر رہی ہیں، وہاں پر تو نہ عورت کو جائیداد میں حصہ ملتا ہے۔ ہمارے دین نے عورت کو جائیداد میں بھی حصہ دیا، عورت کو حق مہر بھی دیا۔ اس طرح ہمارے جو دین تھا، ہماری جو شریعت تھی، اس نے تو عورت کو اتنا اعلیٰ مقام دے دیا کہ مرد اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ کس طرح برابری نہیں کر سکتا؟ کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کا رتبہ بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے پوچھا کہ میرے پاس میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، کہ تمہاری ماں۔ پھر اسی طرح پھر اس نے سوال کیا، نبی پاس نے پھر جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ تیسری دفعہ پوچھا، پھر جواب دیا تمہاری ماں۔ چوتھی دفعہ جا کے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تو دین پہلے ہی بہت کچھ کر رہا ہے۔ آپ جس کلچر کی بات کر رہی ہیں وہاں پر یہ قوانین نہیں ہے، وہاں پہ تو عورت کو جوتی کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں وہاں پر آپ ریپ ریشیو نکال کے دیکھ لیں، کتنا زیادہ وہاں پر ریپ کیسز کی ریشیو ہے۔ پھر اس کے علاوہ عورت کو وہاں پر کیا سمجھا جاتا ہے؟ صرف اور صرف انجوائمنٹ کے کچھ لمحات گزارنے کے لیے اس کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ریلیشن میں رہنا ہے، آپ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو اچھا حلال رستہ اختیار کریں، ہم نکاح کر لیں۔ نکاح کی سہولت ہمارے دین نے ہمیں دی ہے، حلال عزت والا طریقہ ہمیں بتایا، راستہ بتایا ہے۔ یہ جو رستے ہمیں بتا رہی ہیں، یہ راستہ ہمارے عزت والا راستہ نہیں ہے، نہ اس کے اندر عورت کی عزت ہے اور نہ اس طرح مرد کی عزت ہے۔ جی حذیفہ بھائی، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ جس راستے پر یہ چل رہی ہیں یا جو باتیں یہ کر رہی ہیں اس میں بالکل ان کی عزت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اگر ہم بات کریں تو وہ جنت ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نیک لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ جب جنت جو ہے وہ عورت کے قدموں تلے رکھ دی گئی ہے، تو اس سے بہتر تو جو ہے وہ مقام میرے خیال میں عورت کو نہیں مل سکتا۔ اسلام میں سب سے بڑا مقام تو یہ بھی ایک ہے کہ جنت عورت کے قدموں تلے رکھ دی گئی ہے۔ جی بالکل، نیکسٹ چلتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ دیکھیں کبھی ماروی سرمد صاحبہ آ جاتی ہیں، وہ آ کے اپنا ایک نیریٹو پیش کر دیتی ہیں اور وہ چند خواتین کو لے کر وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ مارچ کرتی ہیں، اور کبھی ملالہ یوسفزئی کا بیان آ جاتا ہے، کبھی وہ ہماری 2-3 ایکٹریس ایسی ہیں جو ایسا متنازع بیان دے دیتی ہیں۔ وہ میرے خیال میں کیا ان کا نام ہے، متیرہ ہے، اور مائرہ ہیں، وہ مجھے سوری معذرت کے ساتھ نام ان کا میرا انہیں کہتے ہیں۔ تو کبھی وہ ایسے کنٹروورشل بیان دے رہی ہوتی، تو ان کو ضرورت کیا پیش آتی ہے؟ یہ کوئی 1-2 مہینے گزرتے ہیں، اس کے بعد یہ لبرلز کی طرف سے ایک ایسا جو ہے وہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے جو ہمارے جو دین اسلام کی جو اوریجنل روح ہے اس کو مجروح کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو پلان کیا جاتا ہے اور اس کو اسکرین پر لا کے جو ہے نا وہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ تو یہ کس کا کام ہو سکتا ہے اور کس طرح ان کو جو ہے نا وہ فرنٹ لائن پر لایا جاتا ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اچھا، اصل میں اس چیز کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ ان لوگوں کو جس طرح کہتے ہیں نا بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا، تو کیا نام نہ ہوگا؟ یعنی کہ ان کو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ میڈیا میں ان رہنے کے لیے اس طرح شوشے چھوڑنے پڑتے ہیں کہ ہم لوگ میڈیا کی نظر میں رہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اس وقت ہماری یوتھ جو ہے خاص طور پر، اس کو دنیا کی رنگینیوں میں بڑی دلچسپی ہے، اس کو بہت جلدی فیم چاہیے اور اس کو بہت جلدی شہرت چاہیے، اس کو بہت جلدی ترقی چاہیے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی کا جو کام ہوتا ہے وہ شیطان کا کام ہوتا ہے، ہمیں بہت جلدی سب کچھ چاہیے۔ تو اس طرح کی جو غیر
ملکی طاقتیں ہیں یا اس طرح کی جو ایجنسیز ہیں جو ہمارے ملک کا امیج خراب کرنا چاہتی ہیں یا ہمارے ملک کو خراب کرنا چاہتی ہیں، وہ ہمارے اس طرح کے یوتھ کو پکڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو سارا کچھ دیں گے، ہم بھی دلوائیں گے۔ اس ظاہری بات، آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، میڈیا آپ کے پاس آئے گا، آپ نیریٹو لینے کی کوشش کرے گا، آپ کا پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کرے گا، آپ کا میڈیا بھی آ جائے گا، ہم آپ کو فنڈنگ کریں گے، آپ اپنے ساتھ اور بھی ساتھیوں کو ایڈ کریں۔ آپ یقین کریں سفر بھائی، آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، وہ اکاڑا میں ہوتے ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے ہی گھر کے ساتھ والے ہمسائیگی میں ایک ایسا لڑکا رہتا تھا جو بڑا اچھا اس وقت تھا، مینٹلی طور پر بھی، فزیکلی طور پہ بھی اچھے خیالات کا مالک تھا۔ وہ باہر چلا گیا اور ویسے ہی لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، اور وہ جب واپس آیا تو آپ یقین کریں کہ وہ غریب سے لوگ تھے، لیکن جب وہ واپس آیا اور یہاں پر آ کر اس نے، یہ میرا جسم میری مرضی والوں کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایسا نیریٹو لے کر اس نے 7-5 لڑکیوں کو ایڈ کیا اور ایک چھوٹا سا گروپ بنایا، اور لڑکوں کو کچھ 4-5 لڑکوں کو ایڈ کر کے باہر سے ان کو پراپر فنڈنگ ہوتی تھی اس چیز کی کہ آپ اور زیادہ لڑکوں کو ایڈ کریں، آپ اور زیادہ گرلز کو ایڈ کر کے ایک گروپ بنائیں اور پورے ملک میں ایک تشہیر چلائیں۔ یہ سارے کے سارے غیر ملکی ایجنڈے اور سارے کے سارے یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں جو اپنے ملک میں رہ کر دوسروں کا فائدہ کر رہے ہیں۔ افسوس ہے اس بات کا ہمیں کہ آپ اس پاکستان میں رہتے ہیں، اس پاکستان کا کھاتے ہیں، یہاں سے آپ کو شہرت ملتی ہے، آپ اسی کے خلاف، پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور زہر اگلتے ہیں۔ آپ یقین کریں کسی اور ملک میں آپ چلے جائیں، عرب ممالک میں چلے جائیں، آپ کی جرت نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی بھی اپنے ملک کے بارے میں بکواس کر سکیں۔ ان کی سب زبانوں کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جس کا دل کرتا ہے کبھی اٹھ کے پاک فوج کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کا دل کرتا ہے اٹھ کے ہماری روایات کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے ہمارے دین کے بارے میں مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، تمسخر اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کبھی یہ انشاءاللہ ہمارے ہتھے چڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کے سر ہوں گے، ہمارے جوتے ہوں گے، ہم لوگ تو بعد میں حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پہلے حساب لے لے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو آپ یقین کریں، تصور بھائی، یہ پاکستان ہے، یہ ہمیں پاکستان ہے۔ یہاں پر آزادی ملی ہوئی ہے کہ ہم جو چاہیں بول لیتے ہیں، جو چاہے ہم پہن لیتے ہیں، اپنی آزادی سے پھر سکتے ہیں۔ یہ جائیں نا کبھی جن ملکوں کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ، اتنا بڑا امریکہ ہے، اتنی بڑی بڑی سٹیٹس ہیں یہاں پر، اور بھی وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ 2 ٹی وی چینل ہیں، صرف 2 سیاسی پارٹی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہر ایک جس کا دل کرتا ہے، آزادی ہے، وہ اپنی پارٹی بنا سکتا ہے، اپنا گروپ بنا سکتا ہے، اپنی مرضی سے سیاست کر سکتا ہے، جو آزادی حق کے رائے کے تناظر میں جو چیز آتی ہے وہ بول لیتا ہے۔ یہ جائیں نا جس کلچر کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں، وہاں پر جا کے مجھے کر کے دکھائیں ذرا، کبھی سڑک بلاک کر کے دکھائیں، کبھی وہاں پر جا کر ذرا یہ اس طرح کی نعرے بازی اور اسی ملک میں رہ کر اسی ملک کے خلاف بکواس کر کے دکھائیں، نہ ان کو وہاں پر ڈنڈے پڑے، پھر بجائیے گا مجھے۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ جو آزادی رائے کا جو ایک یہ جو خلاف جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ آزادی رائے جو ہے نا وہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے، اور اس کے تحت ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو آزادی رائے کی بھی اگر ہم بات کریں، جو ملالہ یوسفزئی کی ٹاپ پر ہی ہم بات کریں تو جو بچوں کی ایجوکیشن اور خواتین کی ایجوکیشن پر بہت زیادہ بات کرتی ہیں۔ حال ہی میں بہت ایک جو ہے وہ بڑا واقعہ ہوا، ایک جنگ چھڑی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، جس میں خاص طور پر جو تعلیمی ادارے تھے وہاں کے، جو غزہ کے تھے، جو فلسطین کے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، تعلیمی ادارے تباہ کر دیے گئے، معصوم بچوں کی جان گئی۔ وہاں پر ان جیسے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو انسانی حقوق کے بہت بڑے، جو اپنے آپ کو علم بردار سمجھتے ہیں، ان جیسی جو خواتین ہیں، ماروی سرمد ہو گئی، یہ ملالہ یوسفزئی ہو گئی، اور وہاں کی بچیوں کے بارے میں آج تک انہوں نے کبھی جو ہے وہ ایک جو سپورٹیو کبھی بھی نہیں دیا۔ میں نے نہیں سنا کہ ملالہ یوسفزئی نے جو ہے وہ کم از کم، ہمارے ہاں تو ایک رواج ہے نا کہ ہم وہ اظہار یکجہتی کر دیتے ہیں، تو میں نے تو کبھی تک آج تک یہ بیان نہیں سنا کہ ملالہ یوسفزئی نے وہاں کے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ اظہار یکجہتی کیا ہو۔ یا کشمیر کی اگر ہم بات کریں، کرفیو نافذ ہے، اور بدترین کرفیو نافذ ہے کشمیر میں، وہاں پر جو ہے بالکل مسلمانوں پر، بچوں پر، بالکل طالب علموں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر کبھی انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں کیا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان جیسی جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ وہاں پر بات کرنے پر آپ کو کیا موت پڑتی ہے، آپ کیوں نہیں بات کرتی؟ تو اور اس کی وجہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ وہاں پر ان کی زبانیں بند کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں افسوس ہے اس بات کا کہ ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں تب ہی ایکٹیو ہو جاتی ہیں جب کسی غیر ملکی، کسی ایک بندے کو ہلکی سی چوٹ بھی لگ جائے نا، یقین کریں سفر بھائی، سارے کے سارے دنیا والے اناصاف ہمدردیاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل جاتے ہیں۔ آپ کو یقین ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، آپ کو یاد ہوگا
کہ پیرس پہ ایک معاملہ ہوا اس طرح کا، تو پرے فار پیرس کا سوشل میڈیا پہ ڈی پیز چل گئی، ٹرینڈ چل گیا. یار یہ ٹرینڈ تب کیوں نہیں چلتا، یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں تب کیوں نہیں بولتی جب کشمیریوں سے ان کی بنائی چھین لی جاتی ہے، ان کے چہروں کو بیلٹ گنز کے ساتھ داغا جاتا ہے، بہنوں کے وہاں پر عصمتیں لوٹی جاتی ہیں. وہ تب کیوں نہیں جاتے جب وہاں پر عورتوں کے سہاگ لٹتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ان سے ان کے باپ چھین لیے جاتے ہیں، ان کی مائیں چھین لی جاتی ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں ان سے ان کی ماں کو چھین لیا جاتا ہے، دودھ پیتے بچے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے. تب یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کیوں نہیں بولتی؟ ابھی فلسطین میں جو ہوا تب یہ لوگ کہاں گئے؟ وہاں پر بھی تو سارے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، وہاں پر تو کوئی ایسا سوشل ایکٹیویٹیز نہیں بولتا، کیونکہ وہاں پر ان کو مفاد نظر آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ خود ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے خلاف بول کیسے سکتے ہیں، ان کی زبانیں کیسے کھل سکتی ہیں؟ یہ تو اگر بولیں گے تو ان کی فنڈنگ آنا بند ہو جائے گی، ان کی فیمس ہونا بند ہو جائے گا، ان کو جو سپورٹ پیچھے سے ملی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے ان کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں. یہ ملالہ یوسفزئی نے آج تک کبھی کشمیری خواتین کے بارے میں، ان کی ایجوکیشن کے بارے میں، ان بچوں کے بارے میں، ان کی جانوں کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا. فلسطین کے حوالے سے کبھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا. جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوا وہاں پر تو کبھی نظر نہیں آیا. جہاں اپنے پہ ظلم ہو گیا تو فوراً نظر آ گیا ان کو کہ جی ہمارے پہ ظلم ہو گیا، جی ہمارے ادارے بند ہو گئے. تو جو اتنے سالوں سے ادارے بند ہیں، فلسطین مسلسل ایک جنگ سے لڑ رہا ہے، کشمیری کتنے سالوں سے ایک جنگ سے گزر رہے ہیں، ایک جدوجہد سے گزر رہے ہیں، وہاں پر آپ کو کبھی کچھ نظر نہیں آتا. وہاں پر آپ کو نہیں نظر آتا کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، وہاں پر نظر نہیں آتا کہ خواتین کو تعلیم نہیں دی جا رہی، وہاں پر نہیں نظر آتا کہ بچے تعلیم سے محروم ہیں، وہاں پر نظر نہیں آتا کہ وہاں پر بلکتے ہوئے بچے رو رہے ہیں، وہاں پر نظر نہیں آتا کہ بارشیں ہو رہی ہیں، ٹھنڈ پڑ رہی ہے تو وہاں پر سردی سے لوگ ٹھٹر ٹھٹر کر مر رہے ہیں. وہاں پر ان کو نظر نہیں آتا کیونکہ بیمار ہیں، ان کو دوائی لینے کے لیے دوائی میسر نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک میسر نہیں ہے، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے وہاں پر پانی میسر نہیں ہے، عبادت کے لیے مسجدیں بند ہیں. وہاں پر ان کو کچھ نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ لالچ کی اور اندھا ہونے کی پٹی ان کے آنکھوں میں بن چکی ہے، اور ان کے ایجنٹ ہونے کی تالے جو ہیں ان کی زبانوں پر پڑ چکے. معذرت کے ساتھ آپ کا میرے خیال مائک میوٹ ہے تو میں ابھی آواز نہیں سن پا رہا. جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی حذیفہ بھائی، تو میں اب آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ جو غیر ملکی لوگ ہیں جن کا پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان پر تو نہ ہمارا کوئی بس چل سکتا ہے، نہ ہماری گورنمنٹ کا بس چل سکتا ہے. وہ تو آزادیاں جو ہے نا وہ ایک اوڑھ کر لبادہ اوڑھ کر کچھ بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو ایک بندہ جس کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ پاکستانی ہے اور سب سے بڑی بات مسلمان بھی ہے، وہ اگر جو ہے نا اینٹی اسلامک کوئی جو ہے وہ بیان دیتا ہے، اسلاموفوبیا کو فالو کرتا ہے، تو کیا ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اس جیسی چیزوں کو ہماری گورنمنٹ جو کم از کم اس کا اطلاق جو ہمارے جو پاکستان کے جو نیشنل ہولڈر لوگ ہیں جن کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہے، جو پاکستان کی پیدائش ہے، کم از کم ان کو اس چیز سے روکا جائے کہ خبردار آپ جو ہے نا کوئی اینٹی اسلامک چیز یا جو جس چیز کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی اس چیز کی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ آپ کر سکتے ہیں اور نہ آپ اس کی تشہیر کر سکتے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ تصور بھائی بڑا اچھا ایک اوپینین آپ نے دیا اور بڑا اچھا کویسچن ہے اس حوالے سے کہ جو لوگ پاکستانی ہیں خاص طور پر ان کے ساتھ اس طرح کیا معاملہ ہونا چاہیے. یہ تو دوسرے ملک میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں ہمارے پاکستان میں ہی اتنی فساد کی ایک فضا قائم ہوئی ہے فرقہ واریت کے نام پر کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو ہی کافر کہنے پر تلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ایسے لوگ جو لوگ اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، نہ اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ معذرت کے ساتھ صرف اور صرف نام کے مسلمانوں مسلمان ہونے سے منافق ہیں. وہ منافق ہیں کہ ان کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن دل میں وہ اسلام کو برا سمجھتے ہیں. یہ لوگ منافق ہیں، منافق، ان کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے. دوسری بات کہ بالکل ایک بڑی اچھی اوپینین ہے کہ ان کے لیے ادارے ہونے چاہیے، ان کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، اور ابھی بڑا اچھے ادارے بن چکے ہیں کچھ اس طرح کے جو بہت جلدی انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائیں گے. جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وہاں پر اس طرح کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. متحدہ علماء بورڈ ہے، اس طرح قرآن بورڈ ہے، ان کے اندر خاص طور پہ جو متحدہ علماء بورڈ ہے اس کے اندر یہی چیزیں نظر آتی ہیں. جو خاص طور پہ متحدہ علماء بورڈ ہے اس کے اندر زیادہ تر یہی چیزیں ہیں کہ وہاں پر اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان کو حکومتی لیول تک پہنچایا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے قانون سازی کروائی جاتی ہے
اور کوئی نہ کوئی اس کے حوالے سے ایکٹ کروایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے اولیاء اللہ کی بے حرمتی کی ہے, گستاخی کی ہے, تو اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح کوئی صحابہ اکرام کے بارے میں یا اہل بیت ہار کے بارے میں کوئی اس طرح کی بکواس کرتا ہے تو اس کو فوراً اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اس کے خلاف ایکٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح جو میرا ایک اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی لیول پہ تو اس طرح کا کام ہو رہا ہے, لیکن اس طرح کے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پاکستانی نیشنلٹی ہولڈر ہیں, اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں ایک انٹرنیشنل لیول پر ایسا فورم بنانا چاہیے جو انٹرنیشنل لیول پر ایسے لوگ جو بکواس کریں تو ان کو فوراً کنٹرول کیا جائے. پاکستان میں تو کنٹرول کیا جا رہا ہے, لیکن باہر بھی جو اس طرح کے کوئی اگر بکواس کرے, سوشل میڈیا پر بھی ہماری سائبر کرائم ایک ایکٹ بن چکا ہے اس کے تحت, اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کا پورا ایک ادارہ تشکیل دینا چاہیے کہ جو اس طرح کی حرکت کرنے والے کو انٹرنیشنل لیول پر ہم لوگ اس کو کنٹرول کر سکیں اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دے سکیں. جی بالکل, ماشاءاللہ بہت اچھی سجیشن آپ نے دی, اور ماشاءاللہ بڑا ہی ایک پازیٹیو انداز میں آپ نے جو ہے نا وہ اس سارے جو نیریٹو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ کیسے یہ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے درمیان رہ کر جو ہے نا وہ ہمارے جو شریعت ہے, جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے, اس کے خلاف جو ہے نا وہ یہ ایسی حرکات کرتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ اصلاح کیسے کر سکتے ہیں. تو حذیفہ بھائی میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو ہے وہ آتے رہیں گے آپ ہمارے پروگرام میں. تو انشاءاللہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, جس میں ہم نے سر جی یہ ایک کمنٹ ہے, سر کمنٹ آیا تھا بابر صدیقی صاحب کا, سر جی ممبرو محراب سے کرونا ویکسینیشن کا پیغام دیں پروگرام کریں. جی حذیفہ بھائی یہ لائیو ہی ایک جو ہے نا وہ سجیشن کہہ لیں یا ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ آ رہی کہ ممبرو محراب سے کرونا ویکسینیشن کا کوئی پیغام جو ہے نا وہ دیں, اور بعد میں کوئی پروگرام بھی جو ہے نا وہ بھی ترتیب اگر ہم دیں, تو اس حوالے سے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں کرونا ویکسینیشن اور کرونا ایسوپیز کے حوالے سے جتنا زیادہ مساجد نے اور مدارس نے فالو کیا ہے ایسوپیز کو, اتنا کسی نے بھی فالو نہیں کیا. آپ دیکھ لیں, ابھی پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی کرونا کیس مسجد میں سے آپ کو نظر نہیں آیا, کوئی بھی کرونا کیس مدرسے میں سے آپ کو نظر نہیں آیا. کیا وجہ ہے کہ الحمدللہ ممبر و محراب کے وارثوں نے اور یہ مسلح کے وارثوں نے اس حق کو پوری طرح نبھایا, جو ڈیوٹیاں ان کی ذمہ لگی تھیں ایس او پیز کے حوالے سے انہوں نے پوری طرح نبھائی ہیں, اور ویکسینیشن کے حوالے سے بھی. اور دیکھیں احتیاطی تدابیر اسلام ہمیں سکھاتا ہے. آپ ہمارے شروع میں اس طرح کے کچھ ہمارے بھائی تھے جو کہتے تھے جی دیکھیں ہم یہ ایک یہودی ایجنڈا ہے اور سارا ایک یہودیوں کی سازش ہے, سنت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, گلے ملنا سنت ہی, یہ مسافہ کرنا سنت ہی, تو ہم نے اسے دور کیا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں جہاں سنت ہے مسافہ کرنا, وہاں پر مسافہ نہ کرنا بھی سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنو ثقیف کا ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے, تو ان کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس کو کوڑ کا مرض تھا, اس کے ہاتھ پہ کوڑ ہوا تھا. میرا یقین ہے, میرا عقیدہ ہے, اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ ملا لیتے, دعا کر لیتے, پھونک مار دیتے, دم کر دیتے, اس کا کوڑ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ ملانے سے انکار کیا اور اس کو کہا تمہاری بیعت ہوگی, جب تم ٹھیک ہو تب آ جانا. یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک سنت بتائی کہ اگر ایسا مرض ہو جو ایک دوسرے کو چھونے سے ایک دوسرے کو لگ سکتا ہے تو اسے بچے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہ جہاں پر کوئی ایسی وبا ہو وہاں سے نہ نکلے, اور اگر وہاں پر آپ نہیں ہیں تو اس کی طرف جائیں بھی مت, یعنی کہ آپ آئسولیٹڈ ہو کر رہیں. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے احتیاطی تدابیر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتیاط کو لازم پکڑو. یہ کہیں پہ بھی نہیں. ہمارے یہاں ایک عجیب ٹرینڈ ہے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ پر توکل ہونا چاہیے, اللہ پر یقین ہونا چاہیے. جو آپ کے پاس اسباب ہیں اس کو اپنا کر اس کے بعد اللہ پر چھوڑیں. آپ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ آپ گھر کو کھلا چھوڑ دیں اور آپ اللہ پہ توکل کریں کہ اگر یہ قسمت میں چوری ہوئی تو ہو جائے گی, نہ ہوئی تو نہ ہوئی. آپ پہلے اس کو لاک کریں گے, آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کو دم کریں گے, تالا لگائیں گے, اس کے بعد آپ اللہ کے سپرد کریں گے. اسی طرح سواری ہے, آپ اس کو کہیں نہ کہیں لاک کر کے چھوڑیں گے, پھر اللہ کے سپرد کریں گے. سواری آپ کھلی تو نہیں چھوڑ سکتے, آپ گاڑی کا دروازہ کھول کے چلے جائیں گے, نیت کر لیں جی یقین کر لیں اللہ پر کہ آپ یہ چوری ہوئی قسمت میں ہوئی تو چوری ہو جائے گی, نہیں تو نہیں ہوگی. اس طرح نہیں ہے. آپ کے پاس جو پہلے اسباب ہیں اس کو آپ عمل پیرا ہوئے, اس پر عمل پیرا ہو کر دکھائیں, اس کو اپنائیں, اس کے بعد اللہ کے سپرد کرنی چیزیں. اسی طرح کورونا کے حوالے سے بھی آپ پہلے احتیاطی تدابیر کو لازمی پکڑیں, اس کے بعد آپ اللہ کے سپرد کریں اپنے آپ کو, اپنے اہل خانہ کو, اپنے گھر والوں کو. جی حذیفہ بھائی بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور اسی طرح جو صدر پاکستان عارف علوی صاحب ہیں
انہوں نے بھی علماء کرام کے ساتھ میٹنگ کی تھی اور کہا تھا اور درخواست کی تھی کہ ممبر و محراب کے حوالے سے ویکسین لگوانے کا جو ہے نا پیغام دیں. تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہونے والا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر حذیفہ بھائی آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا, اور انشاءاللہ یہ جو محراب کے حوالے سے ایک اور پروگرام انشاءاللہ بہت جلد ہم ترتیب دیں گے, اس پہ دوبارہ ناظرین ہم دعوت دیں گے سید حذیفہ بخاری صاحب کو, اور وہ پھر ہمارے سائل ہوں گے. تو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.